बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ जर्मनी की उर्दू नशियात में प्रोग्राम हालात हाज़रा के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जी नाज़रीन, आपकी समाअत के साथ का कुछ टेक्निकल फॉल्ट की वजह से हमें बीच में चंद सेकंड ब्रेक करना पड़ा। तो आज का प्रोग्राम जो है वो उस कल के प्रोग्राम का तसलसल है। जैसा कि आप जानते हैं कि 31 तारीख को अगस्त को पाकिस्तान इस्लामाबाद में जो एक नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी इलेक्शन इस्लाहात के हवाले से, उसकी कुछ ना कुछ रिपोर्ट हमने कल आपकी खिदमत में पेश की थी और आज भी उसी के तसलसल में हमारे साथ मोहतरमा रुमाना बुशरा साहिबा जो एक उस मुकर्रर थी उस सेमिनार में, उनको हमने आज मदऊ किया है और तो आज उनसे इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एक तो मैं करेक्शन चाहता हूँ, आपके नाम की शायद मैंने रुमाना बशीर है या बुशरा है? रुमाना बशीर बशीर है जी। सॉरी, फिर मैंने बुशरा बोल दिया था जी। कल का जो परसों का सेमिनार था उसमें आपकी जो तकरीर का मौजू था या जो कमेंट्स मैंने पढ़े हैं उसके प्रेस रिलीज के, उसमें मुझे अट्रैक्शन पैदा हुई और मैंने आपसे राब्ता कायम किया है, क्योंकि आपने जो वहां कोट किया गया है आपकी तकरीर के हवाले से कहा गया है, रिलीजियस मिनॉरिटीज शुड हैव ग्रेटर रिप्रेजेंटेशन ऑन पार्टीज एंड कमेटीज, शायद नेशनल असेंबली कमेटी के हवाले से। ये पाकिस्तान में एक बड़ा हसास मौजू है जिस पर बहुत कम लोग बोलते हैं और बास वाकयात गुजर भी जाते हैं, लेकिन पूरे पाकिस्तान से कोई आवाज बाज दफा नहीं उठती और इस पर पाकिस्तान से ज्यादा जो बाहर के इदारे हैं उनसे हमें ज्यादा मालूमात मिलती हैं। जैसे यूएस कमीशन और इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम है, उनकी जो वीकली रिपोर्ट है उसमें इस पर कोई ना कोई कमेंट्स जरूर होते हैं, पाकिस्तान का नाम जरूर होता है। फिर बीबीसी है, वॉइस ऑफ अमेरिका है, डोइचे वेले है, इनसे हमें मालूमात ज्यादा मिलती हैं। वो कल का सेमिनार जो है वो पूरी तरह रिपोर्ट तो नहीं हुआ अखबारात के अंदर। आप बता सकेंगी कि आपकी तकरीर का मौजू क्या था और आपने क्या पेश किया? मेरा खास तौर पे मौजू था कि जो कोटाज पॉलिटिकल प्रोसेस के अंदर जो मुख्तस हैं वो कितने इफेक्टिव हैं और किस तरह से उनको यूज किया जा रहा है या कोई चैलेंजेस हैं तो उनको अंडर डिस्कशन लाया जाए। तो मेरा, क्योंकि मैंने फिर जो अपनी गुफ्तगू थी उसमें इसी बात को कवर किया कि जो रिलीजियस माइनॉरिटीज के लिए जो कोटाज मुख्तस हुए हैं वो कब से हैं, वो क्या हैं, उनके साथ चैलेंजेस क्या हैं, उनको मैंने अनफोल्ड किया। मैं पढ़ भी देती हूँ कि ये था द ग्रोइंग politicization of religion and increasing marginalization of religious minorities threatens their political representation. तो मैं इसको कवर किया लॉजिक के साथ
میں اگر آپ چاہیں تو میں کنورسیشن کو آگے لے جاؤں یا آپ کا کوئی کوشچن ہے ریگارڈنگ میرا کوئی کوشچن نہیں, میں ایسے ہی جانا چاہتا ہوں کیونکہ اس موضوع کو بہت کم پاکستان میں بولا جاتا ہے, تو اگر کچھ بولا گیا تو وہ کیا ہے. اول تو مجھے شروع میں آپ سے سوال یہ کرنا چاہتا کہ پیس اینڈ ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن, اس کی نمائندگی میں آپ وہاں گئی تھی, یہ ادارہ کیا ہے؟ جی, پیس اینڈ ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن کی میں فاؤنڈنگ ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہوں, اور 2013 سے یہ اسٹیبلش ہوا ہے ادارہ, اور یہ ادارہ کام کرتا ہے خاص طور پر جوائے فل کو ایگزسٹنس انشور کرنے کے لیے پاکستان میں. اور میں ماسٹر ٹرینر ہوں پیس بلڈنگ ورکشاپس کے لیے. میں کوشش کرتا ہے ہمارا ادارہ کہ ہم تمام کمیونٹیز جو پاکستان میں بستی ہیں, مائنورٹی میجورٹی سبھی, اور تمام جو لوگ ہیں ڈفرینٹ سیگمنٹ آف سوسائٹی سے اور ڈفرینٹ فیتھ سے, ہم ان کو ٹریننگز دیتے ہیں تاکہ لوگ جو ہیں وہ اپنے اپنے فیتھ کو انڈرسٹینڈ کریں اور دوسرے کے فیتھ کو بھی انڈرسٹینڈ کریں, اور جو اپنے فیتھ کے لیے رسپیکٹ چاہیے لوگوں کو وہی دوسرے کے فیتھ کو دینے کے لیے آگے بڑھیں. تو اس طرح سے ہم ایک ہارمونیس سوسائٹی جو ہے وہ اپنی سراؤنڈنگ میں بناتے ہوئے, جسٹ سوسائٹی کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے پاکستان کو ایک روشن پاکستان بنا سکتے ہیں, اور ایک یونائٹڈ پاکستان بنا سکتے ہیں جہاں لوگ مل جل کر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں, کوآپریشن میں آگے بڑھیں, اور اچھے نیبر ایک دوسرے کے لیے ثابت ہوں. یہ ہمارا الٹیمیٹ گول ہے پاکستان. اور یہ ادارہ آپ کا اسلام آباد میں ہے یا لاہور میں؟ یہ بیسڈ ہے راولپنڈی کے اندر. راولپنڈی میں, اچھا جی ٹھیک ہے جی. اب جو آپ نے بیان فرمایا وہاں پہ اگر آپ کچھ ہمارے ناظرین کے لیے بیان کر دیں تو ہمیں اندازہ ہو. جی, میرے ٹاپک کے مطابق میں نے اس بات سے آغاز کیا اپنی کنورسیشن کا کہ 80s میں جو ریلیجس مائنورٹیز کے لیے جو پارلیمنٹ کے اندر جو سیٹس مختص ہوئی تھیں, جن کو ہم ریزروڈ سیٹس فار مائنورٹیز کہتے ہیں, وہ نیشنل اسمبلی میں, وہ پروونشل اسمبلیز میں جو سیٹ ہوئی تھی 80s میں, آج ہم 2022 میں بیٹھے ہیں اور اس سے آگے جو الیکشنز ہوئے ہیں وہ انہی سیٹس کے ساتھ ہوئے ہیں. تو 80 سے لے کر 22 تک, یعنی اگر میں لاسٹ 2 الیکشنز کا ذکر کروں تو 2013 میں الیکشن ہوا, پھر 2018 میں الیکشن ہوا. تو 2013 کے الیکشن میں الیکشن کمیشن نے سینسس سے پہلے ہی اوور آل جو پارلیمنٹس کے اندر جو سیٹس ہیں بڑھا دی تھی. یہ کہہ کے کہ اوور آل جو آبادی ہے کنٹری کے اندر وہ اتنے سالوں میں کافی بڑھ گئی ہے. تو اگر سینسس نہیں بھی ہوئے تو ہم اندازہ لگا سکتے ہیں اس بڑھتی ہوئی آبادی کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارے پارلیمان کے اندر جو ہے وہ ریپرزنٹیشن انکریز کر دی جائے. تو مثال کے طور پر جیسے نیشنل اسمبلی میں 80s میں 207 سیٹس تھی اور 2013 کے الیکشن میں 342 ہو گئی. تو یہ آبادی, بڑھتی ہوئی آبادی کو ایڈریس کیا گیا تھا. اسی طرح پنجاب اسمبلی میں 240 تھی 80s میں, اور پھر 2013 کے الیکشن میں 371 تھی. تو اسی طرح باقی اسمبلیز کے اندر بھی یہ انکریز ہوا. تو جب یہاں انکریز ہے اوور آل, تو اوور آل انکریز میں ریلیجس مائنورٹیز کی ریزرو سیٹس بھی آٹومیٹکلی بڑھ جانی چاہیے تھی, جو کہ نہیں بڑھی. اب مطلب یہ ہوا کہ 80s میں جب سیٹس تھیں 207 نیشنل اسمبلی کے اندر اور مائنورٹی کی سیٹس تھیں 10, تو ریپرزنٹیشن انشور کرنے کی کوشش کی گئی 5% تک. تو جب ادھر سے گراف بڑھا دیا گیا 342 پہ چلا گیا گراف, دوسری طرف 10 ہی رہا, تو گراف آٹومیٹکلی ڈیکریز ہوا. تو ریپرزنٹیشن 5% کی بجائے ڈیکریز ہو کے وہ 3% تک چلی جاتی ہے. تو اس کی لاجک کوئی نہیں ہے, کیونکہ ہم یہ کہہ نہیں سکتے کہ میجورٹی کی آبادی تو بڑھی وقت کے ساتھ ساتھ, کیا مائنورٹی کی آبادی کیوں نہیں بڑھ سکی. تو یہ مطلب یہ ایک فطری بات ہے کہ آبادی تو سب کی بڑھی, تو ہمیں سب کو کنسیڈر کرنا چاہیے تھا.
تو کیونکہ میں ایک ایکٹیوسٹ ہونے کے ناطے میں نیشنل لابنگ ڈیلیگیشن ہے پاکستان میں جو کہ مائنورٹیز کی ریپرزنٹیشن ہے اس میں، اور نیشن وائڈ ریپرزنٹیشن ہے اس میں، اور میں خود اس کی بڑی ایکٹیو ممبر ہوں. تو ہم نے 2013 کے الیکشن سے پہلے ہم نے مختلف پولیٹیکل پارٹیز کی لیڈرشپ کے پاس جا کے ڈائلاگ انیشیٹ کیا، اچھا. اور ہم نے ان سے کہا کہ یہ سیٹس بڑھنی چاہیے، یہ لاجیکل اپروچ نہیں ہے، انکلوسیو اپروچ نہیں ہے، جس سے لوگوں نے ایگری کیا. لیکن یہ کام سیٹس انکریز کرنے کا کام میں بھی جانتی ہوں کہ یہ پولیٹیکل پارٹیز کا نہیں ہے. تو پھر ہمیں یہ سجیشن ملی کہ آپ الیکشن کمیشن کی طرف جائیں، کیونکہ الیکشن کمیشن نے ہی اوور آل سیٹس میں انکریز دیا ہے. تو جب ہم نے الیکشن کمیشن سے رابطہ کیا، ہم نے کہا جی نان مسلم ریلیجس مائنورٹیز جو ہیں ہماری، ان کی سیٹس بھی جو ہے اس میں انکریز کر دیں. تو ان کا رسپانس یہ رہا کہ انہوں نے کہا جی یہ کام ہمارا نہیں ہے، ہم نہیں کر سکیں گے، یہ پارلیمنٹ کے اندر جو ہے یہ اس کا فیصلہ کیا جائے گا. تو یہاں بھی ایک سوال اٹھتا ہے کہ جب اوور آل سیٹس بڑھانے کا اختیار آپ کے پاس ہے تو پھر یہ بھی ایک الیکشن پروسیس ہی ہے، تو اس میں بھی آپ رول پلے کر سکتے. بہرحال انہوں نے نہیں کیا، اس لیے آج تک یہ سیٹس بھی دیکھ لیں 2 الیکشن ہو گئے لیکن وہ سیم ہے. دوسرا جو بڑا کوشچن میں نے اٹھایا کانفرنس میں وہ یہ بھی تھا کہ میں نے کہا کہ جب ہم نے راؤنڈ لیا پورے پاکستان میں پولیٹیکل پارٹیز کی لیڈرشپ کے ساتھ ڈائلاگ کیا، اور ہم نے پوچھا کہ آپ کی پولیٹیکل پارٹیز کے اندر جو کور کمیٹیز ہیں، جو ڈیسیجن میکنگ کمیٹی ہے، کیا اس کمیٹی کے اندر آپ کے جو ریلیجس مائنورٹیز کے ممبرز ہیں آپ کی پارٹی کے، ان کی ریپرزنٹیشن بھی ہے؟ تو کوئی پولیٹیکل پارٹی یہ اس کا آنسر جو ہے وہ پازیٹیو نہیں دے سکی تھی. انہوں نے کہا ایسا نہیں ہے. تو یہ بھی ایک سوال ہے کہ انکلوسیو اپروچ ود ان دا پولیٹیکل پارٹی ہونی چاہیے، اور اگر ایسا ریپرزنٹیشن ان کی انشور ہو تو یہ ایک احساس ہوگا کہ انکلوسیو اپروچ اپلائی ہو رہی ہے پولیٹیکل پارٹی کے اندر. اور بات بڑی سادی سی ہے کہ اگر ود ان پولیٹیکل پارٹی آپ انکلوسیو اپروچ اور رویے رکھتے ہیں تو اوور آل امپیکٹ سوسائٹی میں جو ہے پولیٹیکل پروسیس کے اندر وہ اوور آل بھی نظر آنے لگے گا. لیکن ہماری اپروچ اگر اتنی اوپن نہیں ہے تو پھر اس کا مظاہرہ ہم ٹاپ لیول پر بھی لے جاتے ہیں. اسی لیے ہم نے دیکھا کہ پولیٹیکل پارٹیز کے پاس مائنورٹی ونگز ہیں. مائنورٹی ونگز جو ہیں، چلے میں ایک پوائنٹ پہ ایگری بھی کر لیتی ہوں کہ پولیٹیکل ونگ اس لیے رکھا جاتا ہے کہ وہاں پر ریلیجس مائنورٹیز کے لوگ جو ہیں وہ پارٹی کا حصہ بنتے ہیں، ان کی ساتھ ساتھ ٹریننگز بھی ہو رہی ہوتی ہے، ساتھ ساتھ وہ اپنی پارٹی کے ساتھ ساتھ آگے بڑھ بھی رہے ہوتے ہیں. لیکن میں پھر بھی کہتی ہوں کہ اگر انکلوسیو اپروچ کی انتہائی شکل اپناتے ہوئے میں کہوں تو میں یہ کہتی ہوں کہ ونگز کی بھی ضرورت نہیں ہے. پولیٹیکل پارٹی کے یا ممبر کوئی انسان ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. مجھے لگتا ہے یہ ونگز جو ہے یہ بھی ایک آئسولیشن کی ایک شکل ہے، پارٹیز کے ساتھ ایگزسٹ کرتی ہے. تو اگر اس طرح بھی توجہ دے کر اور اس طرح کی جو آئسولیشن ہے یا باکسز ہیں ان کو بریک ہونا چاہیے، لوگوں کو ایک ہو کے چلنا چاہیے پولیٹیکل پروسیس کے اندر، تاکہ باقی عوام جب ان کو اس طرح دیکھے گی تو عوامی سطح پر بھی لوگ ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں، انکلوژن بڑھتی ہے سوسائٹی کے اندر، ایکسیپٹنس بڑھتی ہے ایک دوسرے کے لیے، رسپیکٹ فور ڈائیورسٹی بڑھتی ہے ایک دوسرے کے لیے. تو میں اس لیے میرا یہ تھیسس ہے، میں اس لیے بڑے زور سے یہ پوائنٹس کہتی ہوں. اور اس کے علاوہ جو بڑا پوائنٹ تھا وہ یہ بھی تھا کہ فرض کریں میں ایک ہی نیشنل لیول کی بات ہی کر لیتی، پروونشل اسمبلیز کو ڈیٹیلز میں لیے بغیر بھی، تو نیشنل اسمبلی کے اندر جو 10 سیٹس ہیں جو ریزرو سیٹس ہیں فار ریلیجس مائنورٹیز، اس کو بھی جب پولیٹیکل پارٹیز نامینیٹ کرتی ہیں اپنے مائنورٹی ممبرس تو ان کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ کسی ایک ہی ایریے سے یا کسی ایک ہی صوبے سے وہ لوگ نہ چن لیں
بلکہ وہ ایک جغرافیائی جو وہ ہے انکلوژن اس کا خیال کریں اور یہ 10 سیٹوں کو اس طرح سے ڈیوائیڈ کر کے لوگوں کو نامینیٹ کریں یا اپنی پولیٹیکل پروسیس کا حصہ بنائیں تاکہ پورا پاکستان کور ہو. مائنورٹیز ہر جگہ موجود ہیں تو ان کی ریپرزنٹیشن اگر آپ نے اٹھانی ہے سو کالڈ تو کیونکہ وہ الیکٹ نہیں ہوتے وہ سلیکٹ ہوتے ہیں تو اگر آپ نے سلیکٹ بھی لوگ کرنے ہیں تو جغرافیائی ایک تو ایریا جو ہے اس کو کور کریں. دوسرا آپ ریلیجس مائنورٹیز کی ڈائیورسٹی کو بھی کور کریں. یہ نہ ہو کہ زیادہ کرسچنز آ جائیں, یہ نہ ہو کہ زیادہ ہندو آ جائیں, بلکہ اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس ریلیجس مائنورٹیز ہیں. ان سب کی نمائندگی کو بھی بڑی سینسٹیوٹی کے ساتھ انکلوڈ کرنا چاہیے تاکہ وہ 10 سیٹیں جو ہیں وہ بڑی میننگ فل ریپرزنٹیشن کے ساتھ آئیں. اور اس کے علاوہ جو میرا اوور دا ایئرس جو میرا ایکسپیرینس رہا ہے وہ یہ بھی ہے کہ یہ جو ریپرزنٹیشن ہے ریزرو سیٹس پر کیونکہ یہ سلیکٹڈ ہوتے ہیں بائی دا پولیٹیکل پارٹیز تو کہیں نہ کہیں مسئلہ ہوتا ہے کہ لوگ جب ان کے پاس جاتے ہیں ریلیجس مائنورٹیز کے لوگ اپنے مائنورٹی ریپرزنٹیٹیوز کے پاس جن کو انہوں نے ووٹ دیے ہوتے ہیں تو ان کو کوئی مسئلہ بیان کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی آپ اپنے ریلیجس مائنورٹیز کے ریپرزنٹیشن کی طرف جائیں. جب وہ ان کی طرف جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی ہم آپ کے ووٹس کے ساتھ نہیں آئے ہیں, یہ تو ہماری مطلب ایک اخلاقی ڈیوٹی ہے کہ ہم آپ کو سنتے ہیں. تو میں ہمیشہ یہ کہنا چاہتی ہوں کہ چاہے آپ کا نمائندہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے, اگر وہ آپ کے ووٹوں کے ساتھ الیکٹ ہو کے آیا ہے وہی آپ کا نمائندہ ہے اور وہ آپ کو سننے کے لیے اس کی رسپانسبلٹی ہے, وہ آپ کے ایشوز کو ایڈریس کرنے کے لیے آپ کو ہیلپ کرنے کے لیے اس کی ڈیوٹی ہے. تو وہ جو میجورٹی کے ہمارے پولیٹیکل لیڈرز ہیں ہم نے ان سے بارہا کہا ہے کہ جی آپ اپنے حلقے کے تمام لوگوں کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, آپ اس بات کا احساس کیا کریں اور آپ کبھی یہ نہ کہا کریں آنے والے ریلیجس مائنورٹی کے کسی بھی ممبر کو کہ آپ ریزرو سیٹس پر بیٹھے ہوئے لوگوں کے پاس چلے جائیں. وہ بھی کریں اپنا کام جو ان کے حصے میں آتا ہے, کریں اپنی رسپانسبلٹی لیں, لیکن زیادہ رسپانسبلٹی جو ہے آپ کی بنتی ہے کیونکہ آپ کو ووٹ دیے گئے ہیں بڑی ذمہ داری کے ساتھ اور آپ کو اپنا نمائندہ مانا گیا اور آپ کو چنا گیا ہے, یہ آپ کا آنر ہے, آپ بھی آنے والوں کو آنر دیں. اور میں آگے بڑھ کے بلکہ بڑی خوش دلی سے بھی کہتی ہوں اور بڑے کھلے دل سے بھی کہتی ہوں, میں یہ کہتی ہوں کہ یہ ہماری جو پارلیمنٹ ہے اس کے اندر ریلیجس ڈائیورسٹی ہے, اس کے اندر پورا پاکستان بیٹھا ہے. تو یہ پارلیمنٹ جو ہے یہ صرف میجورٹی کو ریپرزینٹ نہیں کرتی, یہ تمام پاکستانیوں کو ریپرزینٹ کرتی ہے. تو یہ انکلوژن ہے اس کے اندر سب کی, تو اٹ مینس کہ یہ پاکستانیوں کی پارلیمنٹ ہے. اس کو ہمیں کہیں لمٹ نہیں کرنا چاہیے, ریلیجس لائن کھینچ کے ہمیں ڈیوائیڈ نہیں کرنا چاہیے اور نہ ڈیوائیڈ ہونا چاہیے. اور میں کیونکہ پیس بلڈنگ پڑھاتی ہوں تو میں کسی قسم کی ڈویژن کے بھی خلاف ہوں. مجھے لگتا ہے لوگوں کو ایک ساتھ چلنے کا اچھا لگتا ہے اور یہی پاکستان کو مضبوط اور مستحکم کر سکتی ہے اپروچ. بات آپ کی یقیناً درست ہے, لیکن پولیٹیکل پارٹیز کا کیا رد عمل تھا آپ کی اس اسپیچ کے بعد یا اس خیالات کے بعد؟ مجھے تو بڑا پازیٹیو وہاں رزلٹ ملا اور تقریباً میرے جب میں ایک پوائنٹ کمپلیٹ کر کے اگلے پوائنٹ کی طرف بڑھ رہی تھی تو میرے پوائنٹس پہ تو سبھی نے بہت کلیپ کیا, اپریشیٹ کیا. اور ہماری بڑی پرومیننٹ ایکٹیوسٹ ہیں ہماری ساتھی فرزانہ باری, ڈاکٹر فرزانہ باری, انہوں نے تو باقاعدہ کھڑے ہو کے بھی کہا, انہوں نے کہا جی رومانہ کی باتیں ہمیشہ ویری کلیئر ٹو دا پوائنٹ اور بڑی میننگ فل ہوتی ہیں. انہوں نے اس طرح سے اپریشیٹ کیا, باقی لوگوں نے کلیپ کر کے اپریشیٹ کیا اور ہر پوائنٹ پہ تقریباً ان کی کلیپ تھی. لیکن کسی پولیٹیکل پارٹی کے نمائندے نے کوئی ریمارکس نہیں دیے آپ کے اس پہ؟ خصوصی طور پہ ریمارکس نہیں آئے ہیں کہ میں یہاں مینشن کر سکوں. ایک خاص پوائنٹ میں نے اور بھی وہاں شیئر کیا, وہ بھی میں انکلوڈ کر دوں اگر آپ کہیں. جی جی جی, وہ میں نے مائنورٹی ویمن کے حوالے سے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ہم نے
सदर मुशर्रफ रजीम के अंदर हमने काफ़ी तादाद के अंदर रिजर्व सीट्स जो दी पार्लियामेंट के अंदर, नेशनल लेवल पे भी प्रोविंशियल लेवल पर भी, विमेन के लिए, ताकि विमेन जो है इलेक्शन कॉन्टेस्ट करके नहीं आ पाती, तो इंश्योर किया गया उनकी पार्टिसिपेशन को 100% उनके लिए सीट्स रिजर्व करके। तो अगर मेजॉरिटी ओवरऑल हमारी सोसाइटी में विमेन इलेक्ट नहीं हो पाती, तो फिर व्हाट अबाउट गैर मुस्लिम, नॉन मुस्लिम, रिलीजियस माइनॉरिटीज की विमेन जो उनसे भी थोड़ा पीछे हैं? तो फिर मैंने कहा कि हमें कोशिश करनी चाहिए एटलीस्ट 5% women seats should be reserved for religious minorities women, ताकि उनकी भी रिप्रेजेंटेशन को पार्लियामान के अंदर 100% इंश्योर कर दिया जाए। और एक और पॉइंट, ये सजेशंस भी हैं और वे आउट्स भी हैं। एक और पॉइंट बड़ा वैलिड था, वो ये भी ऐड था कि हमें ये देखना है कि पाकिस्तान के अंदर वो एरियाज जहां पर रिलीजियस माइनॉरिटीज का वोट बैंक बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है, वहां से पॉलिटिकल पार्टीज को चाहिए कि वो अपने नॉन मुस्लिम कैंडिडेट्स जो हैं वो उनको ओपन सीट्स पर इलेक्शन कॉन्टेस्ट कराएं, उनको सपोर्ट करें पार्टी से, ताकि वो इलेक्ट हों और वो ओपन सीट्स पर भी आएं। इस तरह से वेटेज भी उनका बढ़ जाएगा अपनी पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर भी, पार्लियामान के अंदर भी, और उनका जो डिस्कनेक्ट है उनकी कम्युनिटीज के साथ वो भी ब्रिज हो जाएगा। तो इससे जो है एक अच्छी शक्ल बन के आ सकती है। वैलिड पॉइंट आप, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका। अब ये सारी बातें जो आपने आज बयान की हैं, इन सब का ताल्लुक जो है पॉलिटिकल प्रोसेस से है जो मुल्क में, ठीक है। और क्योंकि आप बहरहाल पीस एंड डेवलपमेंट फाउंडेशन की तरफ से आप फील्ड में भी काम कर रही हैं ऑलरेडी, तो जो डे टू डे अफेयर्स पाकिस्तान में होते रहते हैं उनमें भी कोई आपका अमल दखल है हालात को दुरुस्त करने में, या आप किसी लेवल पे काम कर रही हैं या नहीं? जी बिल्कुल है, क्योंकि जो हमारी ट्रेनिंग्स होती हैं पीस बिल्डिंग की, उसमें हमारा खास सब्जेक्ट ये है, जब हम कम्युनिटी लेवल पे ट्रेनिंग देते हैं लोगों को, तो उसमें यूथ भी शामिल होता है, उसमें रिलीजियस लीडर्स भी शामिल होते हैं, उसमें एक्टिविस्ट भी शामिल होते हैं, विमेन लीडर्स भी शामिल होते हैं, लॉयर्स भी, टीचर्स भी, तो काफी इंक्लूसिव ग्रुप्स होते हैं हमारे पास। तो हम उसमें ज्यादातर, क्योंकि जो मैं पीस बिल्डिंग स्किल्स पढ़ाती हूँ, तो उसमें बड़ा फोकस करती हूँ कि जो कम्युनिटीज के अंदर डिस्प्यूट्स होते हैं, डिसएग्रीमेंट्स होते हैं, उनको वो कम्युनिटी लेवल पे किस तरह से हैंडल कर सकते हैं, और किस तरह से वो जब एमिकेबली कम्युनिटी लेवल पे डिस्प्यूट्स को हैंडल करते हैं मिलजुल कर, तो उनका हल जो है वो बड़ा पायदार होता है, और वहां पर उनके रिलेशंस जो हैं वो महफूज रहते हैं, कभी ब्रेक नहीं होते, और वो अच्छे नेबर्स की तरह अपने रिलेशंस को बहाल कर लेते हैं बाहमी गुफ्तगू के साथ, डायलॉग के साथ, और डिफरेंट अप्रोचेस को अप्लाई करते हुए जो मैं उनको सिखाती हूँ। और जो डिस्प्यूट्स होते हैं, बहुत सारे डिस्प्यूट्स ऐसे, मैं पिछले 25 साल से काम करती हूँ, मैंने करीब से एनालिसिस किया है ये जो सोशल लेवल पे डिसएग्रीमेंट्स होते हैं, कोई डिस्प्यूट्स हो जाते हैं, कोई इख्तलाफात हो जाते हैं, कोई एक दूसरे के साथ लाइकिंग डिसलाइकिंग के इश्यूज हो सकते हैं, ये सारे सोशल इश्यूज होते हैं, या इनजस्टिस का इशू है, ये सोशल इशू है। और लोगों वो कुछ, सब नहीं, कभी कोई शरारती कोई एलिमेंट आ जाए ऐसी सूरत-ए-हाल के अंदर, तो वो इन सोशल इश्यूज को कोशिश करते हैं रिलीजियस इशू की तरफ कन्वर्ट कर दिया जाए, और जब अनफॉर्चुनेटली कोई ऐसा करने में कामयाब हो जाता है तो फिर सोसाइटी डिवाइड हो जाती है, और वो लोग जो आगे बढ़ के मसाइल को हल भी करना चाहते हैं वो भी अपने आप को थोड़ा एक कदम पीछे ले जाते हैं, तो इससे सोसाइटी को ओवरऑल बड़ा नुकसान पहुंचता है, इसका इम्पैक्ट नेगेटिव आता है। मैं एक, अगर आपकी इजाजत हो, मैं एक एग्जांपल कोट करती हूँ, और बड़ी रियल एग्जांपल है, मैं वहां शामिल थी। ये लाहौर का वाकया है।
وہ جو میں نے کہا نا سوشل ایشوز کو ریلیجیس ایشو کیسے لوگ بناتے ہیں، یہ لاہور کا واقعہ، اور میں اتفاق سے لاہور میں گئی ہوئی تھی فور فیلڈ ایکٹیویٹیز. تو میں شام میں تقریباً جوہن آباد کا ایریا جو ہے لاہور میں، اور اس کے قریبی ساتھ یہ خالق نگر ہے، وہاں بھی وہاں ہمارے ٹرین کیے ہوئے لوگ تھے، میں ان کو وزٹ کرنے گئی ہوئی تھی. تو میں شام کو ان کو وزٹ کرنے کے بعد جہاں میرا اسٹے تھا، میں وہاں جا کے تو پہنچ گئی اور ریسٹ کر رہی تھی. رات کوئی 10:30 یا 10:45 پہ مجھے فون آیا، اور میں وہ جن سے مل کر ہی آئی تھی انہی میں سے ایک لڑکے کا مجھے فون آتا ہے، مجھے کہتا ہے میڈم مجھے پتا آپ لاہور ہی میں ہیں، ہمارے ایک بڑا مسئلہ ہو گیا ہے اور بڑا شدید ہے، آپ چونکہ ہیں ہی لاہور میں تو آپ ذرا پہنچے ہماری لوکیلٹی کے اندر. تو میں نے کہا میں پہنچ سکتی ہوں. مجھے کہتے ہیں جی آپ اور وہ جو ریلیجس لیڈرز ہماری ٹریننگ سے نکلے ہوئے ہیں یہاں، اور آپ کے جو نیٹ ورک میں ہیں، آپ کوشش کریں کسی مسلم ریلیجس لیڈر کو بھی ساتھ لائیں. میں کہ اوکے نو پرابلم. میں نے جلدی سے، اس ٹائم شہباز شریف صاحب تھے چیف منسٹر آف پنجاب، تو ان کے ایک ایڈوائزر تھے، ریلیجس ایڈوائزر تھے وہ. تو میں نے وہ 1-2 دن پہلے ہی ہماری ایک میٹنگ میں بیٹھے ہوئے تھے ہمارے پاس. تو میں نے ان سے فون کیا، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب ایسا ایسا ایشو ہو رہا ہے، مجھے ڈر ہے وہاں ریلیجس شکل نہ اختیار کر جائے. یہ ایشو ہے کیا ایشو ہے؟ مجھے لگ رہا ہے لینڈ گریبنگ کا ایشو ہے، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ کوئی ایلیمنٹ ایسا نہ پہنچ جائے جو صورتحال کو خراب کر دے 2 کمیونٹیز کے درمیان. تو آپ آئیں. انہوں نے کہا میں بہن ذرا فاصلے پر ہوں، مجھے 11 بجیں گے پہنچتے. میں نے کہا 11 تو مجھے بھی بجیں گے، آپ شاید 11:15 11:30 پہنچ جائیں، لیکن آپ کوشش کریں آپ بھی نکلیں، میں جا رہی ہوں. میں ان سے کوئی 10-15 منٹ پہلے پہنچ گئی. تو جب میں وہاں پہنچی تو میں نے دیکھا وہ جو ہمارا ایک ٹرینی لڑکا تھا، اس نے اس صورتحال کو سنبھالا دیا ہوا تھا کسی طرح سے. تو اصل سٹوری جا کے جب میں نے دیکھی تو ہوا یہ کہ وہ جو ایریا ہے وہ تھوڑا سیمی رورل ٹائپ ایریا ہے، مطلب ایسے کہنا چاہیے کہ وہ ایسا ایریا جہاں پہ لوگوں نے زمین خریدی تو رجسٹری ہے لوگوں کے پاس، شاید اسٹامپ پیپر ہے، پکے پیپرز نہیں ہیں زمین کے. تو وہ جو لینڈ گریبرز ہیں ان کو کہیں خبر ہوئی کہ یہ گھر ہے، ہیں بھی ذرا کمزور پارٹی ہے، اتفاق سے وہ کرسچن تھے. تو وہاں پر انہوں نے، ان کے بچے تھے گھر پہ، میاں بیوی دونوں جاب پہ گئے ہوئے تھے. تو کچھ لوگ آئے، انہوں نے اسلحے کے ساتھ آئے، انہوں نے اس گھر کا سارا سامان گلی میں پھینک دیا، بچوں کو بیچاروں کو ڈرایا مارا، اور وہ بچے بھی خوف زدہ ہو گئے. جب ماں باپ کو اطلاع ہوئی تو اس وقت تک یہ سارا کچھ ہو چکا تھا، خیر وہ آ گئے. تو جب یہ سارا منظرنامہ ہوا تو ظاہر ہے جب انہوں نے سامان پھینکا، ان کا الماریاں اٹھا اٹھا کے پھینکی، تو الماریوں کے اندر باقی سامان کے ساتھ ساتھ بائبل مقدس بھی موجود تھی، تو وہ بھی باہر گلی میں ظاہر ہے گری. تو وہاں پر لوکل کچھ مسیحی ریلیجس لیڈرز، ان کی نظر جب بائبل مقدس پر پڑی تو انہوں نے کہا یہ تو توہین مذہب ہو گیا ہے، یہاں تو توہین مذہب کا پرچہ ہو جانا چاہیے، یہ تو بڑی غلط بات ہو گئی. تو وہ جو واحد اس وقت ایک لڑکا وہاں جو ہم سے ٹریننگ لے چکا تھا، انڈرسٹینڈنگ اس کی اچھی تھی، وہ بار بار ان کو کہتا رہا جی یہ مذہب کا مسئلہ نہیں ہے، یہ اتفاق ہے سامان باہر آیا تو ایک پاک کتاب، ظاہر ہے جس مذہب کے ماننے والے وہ فیملی تھی اس مذہب کی پاک کتاب بھی ان کے گھر میں ہوگی ظاہر ہے، تو سامان کے ساتھ باہر گری ہے. تو بلکہ آپ جلدی سے اٹھائیں، صاف کریں اور آپ مناسب جگہ پر لے جائیں اس کو، آپ زمین پر نہ گرا رہنے دیں، بس اتنی بات ہے. وہ لڑکا جو سمجھا رہا تھا وہ بھی کرسچن تھا، لیکن کچھ لوگ نہیں سمجھنا چاہ رہے تو وہ فلیئر اپ ہو گئی ساری سچویشن. تو جب تک میں پہنچی پولیس آ چکی تھی، سارے لوکیلٹی کے لوگ بھی دائرے میں بیٹھے ہوئے تھے، کچھ ایکٹیوسٹ بھی بیٹھے ہوئے تھے. تو جب میں اندر گئی تو میں نے بات کرنی شروع کر دی. میں نے کہا جی کہ مسئلہ پہلے بیان کریں. پولیس آفیسر سے میں نے کہا، انہوں نے کہا جی میڈم آپ دیر سے پہنچے ہیں، یہ سب ہوا ہے، ہم یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ مذہب کا مسئلہ نہیں ہے، جان بوجھ کے کسی نے بائبل مقدس کو زمین پہ نہیں گرایا، لیکن کچھ لوگ نہیں ماننے کے لیے تیار نہیں. خیر میں وہاں کھڑی ہوئی، پھر میں نے لوگوں کو کہا کہ دیکھیں مذہب کا مسئلہ آپ اس کو نہ بنائیں، یہ ایک سوشل ہے، اور یہ لینڈ گریبنگ جو ہے یہ کسی مسلمان گھرانے کے ساتھ بھی سیم کیس ہو سکتا ہے.
تو اس کو اسی طرح سمجھے جو ہوا ہے، اور جو نہیں ہوا اس کو ہم نہیں کہہ سکتے. خیر وہ جو جس آدمی کا یہ سارا نقصان ہوا تھا اس کو بٹھایا گیا، اس کے سامنے ہم نے اپلیکیشن لکھی. پولیس والوں نے کہا جی کہ اپلیکیشن ہم نے 3 دفعہ پڑھ کے سنائی جو ہاؤس اونر تھا اس کو، کہ جہاں آپ کو لگے کہ آپ کا ایشو ایڈریس ہو گیا ہے وہ اپلیکیشن فائنل ہو جائے گی، جہاں آپ سیٹسفائیڈ نہیں ہوں گے اس اپلیکیشن کو اور بہتر بنایا جائے گا. پھر ان کے میوچل انڈرسٹینڈنگ سے ہم نے وہ اپلیکیشن فائنل کی. پولیس نے کہا جی ہم جو ہوا ہے اس کے مطابق ہم جو FIR ہم درج کر لیں گے، اور یہ سوشل ایشو ہی ہم اس کو ٹریٹ کرتے ہیں، یہ ریلیجیس ایشو نہیں ہے. تو یہ اگر وہاں ٹائملی دیکھیں اس کو سینسٹیوٹی کے ساتھ ہینڈل نہ کیا جاتا تو یہ ایک بڑا ریلیجیس ایشو بن کے آنا تھا. 2 کمیونٹیز آمنے سامنے کھڑی ہو جاتی اور پوری کہانی جس کو نہیں بھی پتا ہونی تھی اس نے بھی جمپ ان کرنا تھا، اور پھر اس سے ہمارے کنٹری کا امیج خراب ہوتا ہے. سب سے پہلی بات یہ. تو میرا جو فیلڈ میں کام ہے، الٹیمیٹ گول میرا یہ ہے کہ سینسٹیوٹی دی جائے، سینسٹائزیشن کی جائے کمیونٹیز کی، بلا تفریق سب کو ساتھ لیا جائے، اور ایک ایسی انڈرسٹینڈنگ دی جائے کہ ایشوز کو ہینڈل کرنا ہوتا ہے، ایشوز کی شکل بگاڑ کے اور ایشو کے اندر اور ایشو کریٹ کر کے ہم اور کچھ نہیں کرتے. ہم سب سے پہلے اپنا نقصان کرتے ہیں اور پھر اپنے ملک کا امیج خراب کرتے ہیں. یہ اس سے ہمیں بچنا ہے. لیکن بعض واقعات جو ہیں بعض شرارت کی نیت سے بھی کیے جاتے ہیں، جس کی مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں کہ اب پورا ملک جو ہے سیلاب میں ڈوبا ہوا ہے، مشکل حالات ہیں، پورا قوم ایک غم کی کیفیت سے گزر رہی ہے کہ بھئی کس طرح اس مسئلے کا حل کیا جائے. اور 30 تاریخ کو ہی جو چنیوٹ کا ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر ہے اس نے ایک خط نکالا ہے جو سرکولیٹ ہو رہا ہے اس وقت، وائرل ہو رہا ہے اس کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر. میں نے بھی وہیں سے پڑھا ہے کہ بھئی کوئی اس ضلع کے اندر چنوٹ کو ضلع بن گیا ہوا ہے کہ ضلع کے کسی اسکول کے اندر کوئی احمدی لڑکا جو ہے وہ مسلمان سمجھ کے داخل نہ کیا جائے. اور میں خود اس سلسلے میں دورے پر نکل رہا ہوں اور میں تمام اسکولوں کو وزٹ کروں گا، اور اگر کوئی ایسا کیس پکڑا گیا تو اس کا جو ہیڈ ماسٹر ہے اسکول کا وہ اس کا ذمہ دار ہوگا. وہ باقاعدہ آفیشیل لیٹر جو ہے وہ اس وقت واٹس ایپ کے اوپر چل رہا ہے. اب اس قسم کی باتیں جو ہیں یہ آج صرف چنوٹ کے ضلع میں ہے، اس سے مثال بن کے دوسرے ضلعوں میں جائے گی، اور دوسرے ضلع کے جو افسر جو ہیں وہ بھی اس قسم کے خط جاری کریں گے. پہلے نکاح نامے میں ایک کمیونٹی کو آپ نے دبا لیا، اب ایجوکیشن کے اندر بھی آپ اگر اس قسم کے اقدامات اٹھائیں گے تو بیسیکلی دیکھا جائے تو چنیوٹ سے 6 میل کے فاصلے پر جو بتایا گیا ہے وہ ایم جے کمیونٹی کا ہیڈ کوارٹر ہے، جہاں پہ ان کے اپنے سکولز ہیں، اور ان کے اندر پورے علاقے سے لوگ ایم ڈی اور دوسرے مسلمان بھی لڑکے جو ہیں وہ آ کے وہاں پہ داخل ہوتے ہیں اور پڑھتے ہیں. وہاں پہ کبھی کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہوا. تو کوئی وجہ نہیں کہ چنیوٹ کے اندر کوئی وہاں پڑھ رہا ہو ایم ڈی لڑکا اور اس کے لیے ایسا لیٹر جو ہے وہ ایشو کیا جائے. تو اس قسم کے واقعات جو ہیں دن بہ دن پاکستان میں بڑھ رہے ہیں. کل ہی جیلوم سے 13 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک جو ایم ڈی عبادت مسجد تھی اس کے اوپر باہر کوئی یا رسول اللہ لبیک لکھ گیا ہے اور اس کے اوپر موب کٹھا ہو گیا اور وہاں ایک لڑائی کی کیفیت پیدا ہو گئی. لیکن پولیس کوئی سمجھدار پولیس افسر تھا، اس نے اس بات پہ کنونس ہو گیا کہ بھئی احمدیہ مسجدوں کے باہر یا اندر اس قسم کے الفاظ نہیں لکھے جاتے، یہ کسی کی شرارت ہے جو باہر لکھ کے چلا گیا ہے. لیکن اس کے نتیجے میں ہوا یہ کہ وہ تو بات مان گئے، لیکن وہاں جو 2 مینارے تھے جو 1984 کے آرڈیننس سے پہلے کے بنے ہوئے تھے وہ گرا کے چلے گئے، پولیس کو گرانے پڑے موب کی وجہ سے. اس قسم کے واقعات بھی جو ہیں وہ شرارت کی نیت سے کیے جا رہے ہیں. بہرحال آپ جو نیک کام کر رہی ہیں یا آپ کی آرگنائزیشن اس طرف جو توجہ کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے اور آپ کے کام میں برکت دے، اور پاکستان میں جلد ایسے حالات پیدا ہوں کہ جو تفریق کا ایک سسٹم چل پڑا ہے پورے پاکستان کے اندر، عوام کے درمیان معاشرے میں تفریق جو ہے وہ ختم ہو اور سب ایک پاکستانی بن کر سوچیں اور ایک پاکستانی بن کر زندہ رہیں. میں آپ کو بہت ہی ممنون ہوں کہ آج آپ نے وقت دیا اور آپ کے خیالات سننے کا ہمیں موقع ملا، اور آپ نے جو کچھ پولیٹیکل پروسیسز کے اندر وہاں پیش کیا ہے وہ بھی ہم جان سکے. آپ کا بہت ہی شکریہ. انشاءاللہ آپ سے پھر بھی رابطہ رہے گا.
بہت شکریہ. جی ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام جو ہم نے محترمہ رومانہ بشیر صاحبہ کے ساتھ کل کے سیمینار کے حوالے سے کیا تھا. اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے.